हमारा टॉपिक है मसीही जिंदगी, ठीक है। और लफ्ज मसीही जो है ना, उसका लफ्जी मतलब है मसीह जैसा होना। क्या मतलब है? मसीह जैसा होना। तो जब हम मसीही जिंदगी की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि जैसी जिंदगी हमारे मसीह की थी, हमें उस तरह की जिंदगी के मुतालिक जानना है और फिर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है ताकि हम मसीह की मानंद, मसीह जैसे बन सकें। तो लफ्ज मसीही और फिर जिंदगी, इसका सादा सा मतलब ये है कि वो जिंदगी जो मसीह से मुतल्लिक है, वो जिंदगी जो मसीह से मुतल्लिक है, और वो जिंदगी जिसका आगाज मसीह से मुलाकात के बाद होता है। ऐसी जिंदगी जिसका आगाज मसीह से मुलाकात के बाद होता है, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि जो नए सिरे से पैदा नहीं होता वो मसीही नहीं है। यूहन्ना की इंजील में 3 बाब में एक फरीसी का जिक्र है जो एक आलिम शख्स था, जो रात के अंधेरे में यीशु के पास आया था। तो काइंडली ये बताइए कि यीशु से उसकी जो बातचीत हुई यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में, तो क्या उस शख्स ने कोई ऐसा जिक्र किया था जिससे हमें ये पता चले कि वो यीशु के बारे में जानता था? जी ठीक है, वेरी गुड। उसने जब ये कहा कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि निकोदेमुस उस ग्रोह में से एक शख्स था जो यीशु के बारे में जानता था। तो क्या उसने जब ये कहा कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से हो, तू खुदा की तरफ से आया है और जो काम तू करता है वो कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो, उसका जवाब यीशु ने क्या दिया? सिर्फ एक शख्स ना बोलता है जी। क्या यीशु ये सुन के सेटिस्फाई हो गए कि अच्छा ठीक है, तुझे मेरे बारे में इल्म है ना, तो इट्स एनफ? क्या यीशु ने उसकी बात सुन के यही कहा था या कुछ और कहा था? जी शाबाश। यीशु ने कहा था, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। दूसरे लफ्जों में यीशु ने निकोदेमुस की उस सारी बात को कि हम तुझे जानते हैं या मैं तुझे जानता हूं, यीशु ने उसको
रिजेक्ट किया था, और यीशु ने ये कहा था कि जानना जरूरी नहीं है, बल्कि खुदा में पैदा होना जरूरी है। तो जब हम मसीही जिंदगी की बात करते हैं तो फिर रूह की कायलियत से और खुदावंद को अपनी जिंदगी देने से, अपने गुनाहों का इकरार करने से, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करने से मसीही जिंदगी का आगाज है। मेरा ख्याल है लीडरों को भी पता है और आम शख्स को भी ये पता होगा कि बहुत से लोग जो सिर्फ यीशु के नाम से कहलाते हैं, बरसों से वो त्योहार भी मना रहे हैं, मसीही घरानों में वो पल बढ़ रहे हैं, और बहुत से हैं जो उम्र के काफी आगे भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मसीह में पैदा नहीं हुए। आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है या गलत है? जी, तो अगर यीशु ने निकोदेमुस के बारे में ये कह दिया था कि तू जो इकरार करता है कि मैं तुझे जानता हूं या हम तुझे जानते हैं, मुझे जानना जरूर काफी नहीं है, बल्कि रूह के वसीले से पैदा होना जो है वो शर्त है उसके लिए जो खुदा की बादशाही को देखना चाहता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि मसीही जिंदगी का आगाज नई पैदाइश से होता है, और जब हम इसमें तौबा के ताल्लुक से सीखते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि कोई बोर्ड होता या मैं उस पर कुछ लिख सकता, तो फिर आपको ये जुबानी ही सुननी पड़ेगी बातें कि तौबा जो है ना, जिसको हम हकीकी तौबा कहते हैं, उसमें 3 चीजें शामिल हों तो हकीकी तौबा होगी। अगर वो 3 चीजें शामिल नहीं हैं तो हकीकी तौबा नहीं होगी। नंबर 1, एहसास गुनाह। पहली बात कौन सी है? एहसास गुनाह। अगर हम अमाल की किताब दूसरे बाब की 37वीं आयत देखें तो वहां पे लिखा है, जब उन्होंने कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। कलाम सुनने से दिलों पर चोट लगी। अच्छा, अगर दिलों पे चोट लगी तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ये एहसास हुआ ना कि वो गुनहगार हैं। जी, अगर दिल पे चोट ना लगे तो एहसास नहीं जागता। उनके दिलों पे चोट लगी तो पूछने लगे हम क्या करें। तो एहसास गुनाह जब हुआ तो उनको ये बताया गया कि अब इकरार गुनाह करना है। दूसरा स्टेप है इकरार गुनाह। एहसास गुनाह के बाद इकरार गुनाह। तौबा करो, मान लो तुम गलत हो, मान लो तुमने गुनाह किया है, मान लो तुम खुदा से दूर हो,
مان لو تم نے خدا کے نظام کو رد کیا ہے، تو احساس گناہ کے بعد ہے اقرار گناہ۔ ان کو کہا گیا توبہ کرو، اور پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اس کے بعد لکھا ہے انہوں نے بپتسمہ لیا۔ تو جب کوئی زندگی بپتسمہ لیتی ہے تو کیا وہ پبلک کو یہ نہیں بتاتی کہ یہ میں پانی میں جا رہا ہوں، میری پرانی انسانیت دفن ہو رہی ہے اور یہ میری نئی انسانیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے؟ تو جب وہ پرانی انسانیت کو دفناتے ہیں تو کیا وہ ترک گناہ نہیں کرتے؟ تو حقیقی توبہ میں پہلی بات ہے احساس گناہ، دوسری بات ہے اقرار گناہ، اور تیسری بات ہے ترک گناہ۔ اگر یہ تین آئٹم نہ کسی زندگی میں چلے، اس زندگی میں حقیقی توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ یہ امر بڑا افسوسناک ہے اگر بہت سی زندگیاں یہ تو اقرار کریں کہ ہم نے توبہ کی ہے، ہم نے فلاں شخص کے ذریعے قبول کیا تھا، یہ بھی کہیں ہم نے بپتسمہ بھی لیا تھا، لیکن اگر ہم ان زندگیوں کو دیکھیں تو بہت سی زندگیوں میں ترک گناہ نظر نہیں آتا، گناہ کے ساتھ ناتا توڑنا نظر نہیں آتا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی بہت سے حوض شکستہ ہیں۔ وہ بنائے تو گئے لیکن اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ ان میں ہولز ہوں، ان میں دراڑیں پڑیں اور کلام بہہ جائے اور وہ زندگیاں ترقی نہ کریں۔ تو پھر پرابلم یہاں سے ہی ہے کہ we claim real repentance but we are not walking in real repentance۔ دعویٰ تو کرتے ہیں حقیقی توبہ کا، لیکن حقیقی توبہ میں چل نہیں رہے۔ پھر ایک اور جگہ اعمال 16 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کورنیلیس کے تعلق سے، صاحبو میں کیا کروں؟ احساس گناہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اس کو بھی بتایا جاتا ہے، وہ بھی بپتسمہ لیتا ہے اور وہ بھی سچے دل سے اس کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اور یوحنا اپنے پہلے خط میں یہی کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں اور ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو احساس گناہ، اقرار گناہ، پھر بپتسمے کے ذریعے پرانی انسانیت کو دفن کرنا، ترک گناہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں کتاب مقدس میں ہمیں ملتی ہیں کہ جب یسوع نے کسی زندگی پر رحم کیا، فضل کیا، اس کو معاف کیا تو یہ کہہ کر اس کو جانے کی اجازت دی، آئندہ گناہ نہ۔ تو ترک گناہ جو ہے وہ دراصل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس ٹرننگ پوائنٹ میں بہت سے لوگ ناکام ہیں۔ میں آؤٹ سپوکن شخص ہوں خدا کے فضل سے، مجھ پہ یہ ٹرم زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی،
کوئی یہ کہے میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں، میں نے اتنی خدمت کی ہے، میں فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوں، میں فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوں، میری یہ پوزیشن ہے، میں یہ دیکھتا ہوں یہ شخص خداوند میں کتنا ڈسپلن طریقے سے بڑھ رہا ہے۔ اور اگر کرسچن ڈسپلن ہی نہیں ہے تو چاہے آپ جہاں سے مرضی ہو کے آئیں یا جتنا بھی جو کچھ کریں، اور اس تو کتنی بڑی بات کہتا ہے کہ اگر آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی نبوت بھی مل جائے، اور بھی بہت سی نعمتیں، اور بہت سے لوگ اس بات پہ نازاں ہوتے ہیں کہ ہمارے ذریعے بہت سی نعمتیں آپریٹ ہوتی ہیں۔ اچھی بات ہے، روح القدس بانٹتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، پہلا کرنتھیوں 12واں باب۔ لیکن عملی طور پہ ہماری زندگی میں مسیح کہاں پہ ہے؟ بعض کے لیے تو نعمت فخر کا باعث بن جاتی ہے۔ کیا اگر خدا نعمتیں دے تو ہمیں گھمنڈی ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اتنا ہی فروتن ہونا چاہیے؟ تو ہم کس چیز کو کرسچن لائف کہتے ہیں؟ کیا ایک دفعہ پانی میں چلے جانا اور پھر اوپر آ جانا کافی ہے؟ انیشل سٹیج تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ مجھے تو ہر روز اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں مسیح کا ہوں۔ کیا ایمانداروں میں یہ مشکل موجود ہے کہ وہ دنیا کے ہم شکل بن رہے ہیں؟ جی، کیا ہم بہت سے لوگوں کے تعلق سے بڑی ایسی باتیں نہیں سنتے جو ہمارا دل دکھتا ہے کہ کاش ہم یہ باتیں نہ سنتے، لیکن اس لیے سننے میں آتی ہیں کیونکہ ایماندار دنیا کے ہم شکل بن رہے ہیں۔ تو کلام کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے، یہاں پر میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ بھی موجود ہیں۔ بشپ صاحب آپ بھی ہیں، ہاں باجی آپ بھی ہیں۔ ہمارے سارے آرڈرز کہاں سے آتے ہیں؟ ادھر سے ہی آتے ہیں نا۔ تو اگر یہ آیت کہتی ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ اور جو جہان کے ہم شکل بن رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں تو رینیول آف مائنڈ کا پتہ ہی نہیں؟ کاش پتہ ہوتا کہ عقل کیسے نہیں ہوتی ہے تو وہ جہان کے ہم شکل نہ بن۔ ان کی پہچان فرق ہوتی، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو روز، کلام میں لکھا ہے نا، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جس میں کتنی خوبیاں ہوں، شاباش، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، اور آگے لکھے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ گویا ایمان لانے کے بعد ہم اپنے ہی بدن کے کاہن بن جاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ہم اپنے ہی بدن کے، کیونکہ قربانی کاہن گزرانتا ہے۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جس کی پہلی صفت یہ ہو جو زندہ۔
بات کرے تو زندگی پہنچے، سوچ ہو تو زندگی پہنچے، زندگی کا طریقہ کار روش ہو تو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ شخص ایک فرق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اگر دنیا کے ہم شکل ایماندار ہوں گے تو وہ پچھلی جنریشن کو کیا سکھائیں گے؟ اس کے بارے میں ظہور نبیس نے کہا آمن والی پیڑھی نور اپنی خبر پہنچاوے گی۔ کس کے بارے میں کہا؟ کوئی ایگزامپل سیٹ کرے گا تو پچھلی پیڑھی، نسل، جنریشن سیکھیں گے۔ ایک محاورہ ہے when the old cock crows the young one learns۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ جب بڑا مرغا بانگ دیتا ہے تو چھوٹا سیکھتا ہے، اور با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ نہ بکا۔ اور ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے، یاد رکھیے، جب وہ سینئر لوگوں کو دنیا کا ہم شکل بنتا ہوا دیکھ رہی ہے، وہ سمجھتی ہے شاید سب جائز ہے۔ اگر سب جائز ہے نا تو پھر مسیحی زندگی میں اور دنیا کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ خداوند میں آ کے سب کچھ جائز نہیں ہو سکتا۔ اگر سب کچھ کرنا جائز ہوتا تو پولس کیوں کہتا کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ یہ میری روح پہ غالب نہ آئے؟ وہ روکتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے ان باتوں سے جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حائل ہوتی، مشکل کا باعث۔ پھر دوسری صرف یہ ہے کہ بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک ہو۔ کیا کلام میں یہ لکھا ہے کہ پاک بنو کیونکہ خدا پاک ہے، اور پاکیزگی کے بغیر اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا؟ کیا آج زندگیوں میں یہ پرابلمز نظر آتے ہیں کہ ایون ایمانداروں کی زندگیوں میں بھی ہمیں پاکیزگی نظر پھر بدن زندگی کی بات کیسے پہنچا، پاکیزگی کیسے پہنچا؟ کیا دنیا کی روش اور دنیا کے ہم شکل بننے والے ایماندار، چاہے وہ اس دنیا میں ہمیں بہت وی آئی پی نظر آئیں، کیا وہ خدا کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی زندگیاں معقول عبادت کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ اس لیے کیونکہ معقول عبادت صرف ان زندگیوں میں ہے جن میں زندگی کی باتیں ہیں، پاکیزگی ہے، دنیا کی روش سے ہٹ کر زندگی بسر کر رہی ہے۔ یاد رکھیے، عبادات میں آنا اچھی بات ہے، لیکن پرسنلی مضبوط ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ Is it clear؟
क्या हर शख्स अपने हिस्से का खाना खाता है जी? तो फिर कलेक्टिव इबादत तो कलेक्टिव है। हमें इस इबादत के बाद कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया, पोशीदगी में अपने बाप के साथ बातें करना है। जो बाप के साथ बातें करना नहीं जानता, जो यीशु के साथ इंटीमेट या करीबी रिश्ते में डेवलप नहीं होता, उसके लिए मसीही जिंदगी में बढ़ना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए हम कलेक्टिवली जमा होने से बात ना आए, लेकिन इंडिविजुअली भी खुदा के सामने जाने से कभी ना चूके, क्योंकि जो बरकत पर्सनली मेरा खुदा मुझे देना चाहता है वो मेरा मुंतज़िर रहता है कब मैं उसकी हज़ूरी में जाऊं और वो कोई बरकत मुझ पर जाहिर करे। इंटीमेट रिलेशनशिप, करीबी रिश्ता, पर्सनल रिलेशनशिप, इसके बगैर देयर इज नो क्रिश्चियन लाइफ। कोई मसीही जिंदगी नहीं है अगर जाती रिश्ता बाप के साथ नहीं है। मैं कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूं क्योंकि शायद टाइम इजाजत नहीं देता हर एक चीज की। याद रखिए, तौबा के बाद हम सारी जिंदगी ही फर्मा बरदारी और पाकीज़गी सीखने में गुजार देते हैं। तीन चीजें हैं जो उलमा ने बड़ी मेहनत से किताब मुकद्दस में से ढूंढ कर हमारे सामने रखी हैं। जब हम ईमान लाते हैं हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। इसको हम कहते हैं जस्टिफिकेशन। हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। ये एक दफा का अमल है। गुनाह का एहसास हुआ, इकरार किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, गुनाह छोड़कर अच्छी बातें सीखना शुरू की। ये एक दफा का अमल है, जस्टिफिकेशन। हम रास्तबाज ठहराए गए, हमने तौबा कर ली। उसके बाद सैंक्टिफिकेशन का एक दौर शुरू होता है, और सैंक्टिफाई का मतलब होता है खालस बनाना, आलूदगी से पाक करना, और जितनी भी ऐसी चीजें जो खुदा हमारी जिंदगी में नहीं देखना चाहता उनसे अलग होना। और ये इतना आसान नहीं होता। हर रोज हम खुदा से मांगे, मुझे अपनी रास्तबाजी में बढ़ा, पाकीज़ा कर। पाक साफ करने का अमल, सैंक्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन इज फॉलोड बाय सैंक्टिफिकेशन। और ये प्रोसेस ईमानदार की जिंदगी में सारी जिंदगी जारी है। और फिर एक वक्त आता है जब ईमानदार अच्छी कुश्ती लड़ने के बाद, यूं ही नहीं, अच्छी कुश्ती लड़ने के बाद, ईमान को महफूज रखने के बाद जब ये दुनिया छोड़ता है, वो ग्लोरिफिकेशन में दाखिल होता है, वो खुदा के जलाल में दाखिल हो जाता है। सो जस्टिफिकेशन है, हम रास्तबाज ठहराए गए। सैंक्टिफिकेशन है, हम रोज उसकी पाकीज़गी में बढ़ते चले जाते हैं। और ग्लोरिफिकेशन जब हम उसके जलाल में दाखिल हो जाए। लेकिन
بہت کم زندگیاں ایسی ہیں جو ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں، بہت کم زندگی ہے۔ ایون پڑھے لکھے حضرات کی میں بات کرتا ہوں، آج کل ویسے بہانہ کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سینئر لوگ مجھے متفق ہوں گے، ان پڑھوں کو موبائل یوز کرنا آتا ہے؟ جی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اگر اور چیزیں وہ دیکھ اور سن سکتے ہیں تو آیتیں نہیں سن سکتے، گیت نہیں سن سکتے، کسی کا اردو میں میسج نہیں سن سکتے؟ تو کوئی یہ کہہ کہ تو آسانی سے سلپ ہو جائے کہ جی میں ان ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھ نہیں سکتا، تو یہ بہانہ ہے آج کے دور میں۔ ان پڑھ جو ہے نا وہ رومن میں میسیجز بھی کرتے ہیں، ترقی ہو گئی ہے، شکر ہے کہ اس ترقی نے یہ بہانہ بھی ختم کر دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں یوٹیوب کے ذریعے میسج نہیں سن سکتا، پڑھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں، لیکن بہت کم زندگیوں میں دیکھا گیا ہے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آج کل آپ بائبل کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو جواب جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ سمپل سی بات ہے نا۔ کیا ہم جب صحت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے پرہیزی کھائیں، کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ایکسکیوز ہے؟ کیوں نہیں ہم خدا کے کلام میں سے کچھ روز لے سکتے روحانی خوراک، اسپرچل انٹیک؟ گناہ ہونے کے برابر ہے۔ جسمانی طور پہ ہمیں پتہ ہے کچھ نہ کھایا تو ہم کمزور ہو جائیں گے، تو کیا روحانی معنوں میں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ اگر ہم نے اسپرچل انٹیک نہ لی تو ہم روحانی طور پر کمزور پڑ جائیں گے؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا اگر آپ روحانی زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں نا تو دعا کے وقت خدا سے کہیں مجھے حکمت دے۔ کیا دے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، بہت کم لوگ حکمت مانگتے ہیں، زیادہ تر وہ مانگتے ہیں جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کیا حکمت آپ کی ضرورت نہیں؟ جی اگر میں ایک لفظ بول دوں شاید آپ مائنڈ کر لیں، لیکن مجھے تو سکھانا بشپ صاحب، کیوں نہ بولوں؟ اگر آپ حکمت نہیں مانگتے تو بیوقوف رہنا چاہتے ہیں؟ Do you want to be called foolish؟ کسی کو کہیں وہ گلے پڑ جائے، ایسی ہے نا؟ تو اگر دانش مند، عقل مند، صاحب فہم، صاحب حکمت کہلانا اچھا لگتا ہے then pray and seek wisdom۔ دعا مانگے اور حکمت مانگے۔ یعقوب نے مشورہ دیا کہ نہیں، جس میں کمی ہو وہ کیا کرے؟
خدا سے تو خدا کیا کرے گا؟ نہیں دینی، بغیر ملامت کیے، ہے نا، بغیر ملامت کیے اور فیاضی کے ساتھ، نہ تو خدا ناراض ہوگا بلکہ جنرسلی دے گا۔ جتنا وقت میرے عزیزو موبائل کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کا گزرتا ہے، کیا اس وقت کا کوئی 10واں حصہ بھی خدا کے ساتھ گزرتا ہے؟ ذرا 24 گھنٹے میں اپنا خود ہی جائزہ لیں۔ How many hours? I will not say how many minutes. How many hours? کتنے گھنٹے موبائل پہ لگتے ہیں اور کتنے منٹ دعا میں لگتے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی جو خدا کے لوگ ہیں، جن کی زندگیوں میں کام ہے، seek their fellowship، زیادہ تر عزیزوں یا رشتہ داروں میں میل جول رکھنے کی بجائے، یا یوں ہی وہ لوگ جو شاید دنیا کی باتیں ہی جانتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے اگر ہمارا تھوڑا سا وقت بھی ایمانداروں کی رفاقت میں گزرے تو ہم ضرور اچھی مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جس زندگی میں کام ہوگا نا، وہ زندگی آپ کی ٹھیک رہنمائی کرے گی، لیکن جس زندگی میں کام نہیں ہوگا وہ زندگی دنیوی باتیں آپ کے ساتھ کرے گی، اور جب دنیوی باتیں کی جائیں گی تو آپ کے اندر کون سی حکمت جائے گی؟ الہی حکمت جائے گی یا دنیا کی؟ اس لیے ایمانداروں کی رفاقت کے طالب رہیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو کسی ایسے شخص کو بھی ڈھونڈیے جو کتاب مقدس کی وضاحت کر کے آپ کو بتا سکے، کیونکہ اگر کوئی دنیوی بزرگ شخص دنیا کی حکمت سے کسی کو کامیاب کر سکتا ہے تو ایک تجربہ کا ایماندار کسی نئے ایماندار کو ایک مضبوط ایماندار بنانے میں اس کی مدد کر سکتے۔ شاید یہی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو آئندہ نسل کو خدا کی بات پہنچا سکتے۔ پھر اپنے تمام ٹیلنٹس کے ساتھ، اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ کوشش کریں دوسروں کی خدمت کریں۔ ڈونٹ بی سیلفش۔ دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی نعمتیں استعمال کیجیے۔ نعمت میں اچھی سوچ بھی ہو سکتی ہے، اچھا رویہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی اچھی صلاح کاری بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے خدا آپ کو توفیق بخشے آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اس سے ہاتھ نہ روکیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں بھوکا تھا
تم نے مجھے کھانا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی، میں قیدی تھا تم نے میری خبر نہیں۔ پریکٹیکل لائف میں ہمیشہ اپنے ایمان کو پریکٹس کریں۔ جب پریکٹس کریں گے ایمان کو تو ہم ایمان میں ترقی کریں۔ خدا سے مانگے، مجھے اے باپ مجھے وہ رحم اور ترس دے جو تیری ذات میں ہے، کیونکہ بغیر الہی رحم اور ترس مانگے ہمارا رویہ دوسروں کی طرف اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنے اندر خدا والا رحم اور ترس، اس کے بغیر شاید انسان اپنی اولڈ نیچر میں بڑا خود غرض اور ظالم ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا والی نیچر کے ساتھ ہم رحم اور فضل مانگیں گے تو پھر ہم دوسروں کی طرف نہ صرف اچھا رویہ رکھیں گے بلکہ اپنی نعمتوں کو بھی ان کے لیے استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلے ہمیں برکت بخشے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ چند ایک جو چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں ہم صرف ان پر نہ رہیں بلکہ ہر روز ہماری زندگی خداوند کے ساتھ پیوستہ رہے۔ اس نے کہا نا کہ اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں، ٹھیک ہے، اور تم مجھ میں قائم رہو تو مانگو، جو کچھ مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ لیکن اگر پیوستہ نہیں رہیں گے تو گرو نہیں کریں گے، اور اگر گرو نہیں کریں گے ہماری زندگی پھلدار کبھی بھی نہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ زوردار تالیاں سر داؤد صاحب کے لیے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پہ ذرا کھڑے ہو جائیں، جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے بیٹھے باجیاں بھی کھڑے، اور تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہال برابر بھی لگے گا لیکن اسٹارٹ میں بڑا اچھا خوبصورت لگے گا ہال، اور کھڑے ہو کر زوردار تالیاں بجائیے آج کے صبح کے کلام کے لیے، خدا کے کارج کے لیے۔ تھینک یو عزیزو، یہ ایک بوجھ تھا مسیحی زندگی کے تعلق سے اور مسیحی خاندانی کے زندگی کے تعلق سے کہ مسیحی خاندانی زندگی کیا ہونی چاہیے، جس کو ہم ابھی اب سے چند لمحوں کے بعد سر سے پھر دوبارہ سے دوسرے سیشن میں اس کو سنیں گے۔ پہلے سیشن سے جن جن لوگوں نے برکت پائی ہے وہ اپنی تالیوں کے ساتھ اس کا اظہار کریں گے۔ بے شک یہ تو بہت سے ہم مسیحی ہیں جو نام کے تو مسیحی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں سے جب دیکھا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے تو مسیحیت کا کوئی اظہار نظر نہیں آتا۔ یہ کڑوی بات ہے لیکن یہ سچ ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ سیمینار رکھا گیا، یہ بوجھ تھا کہ خاندانوں کے ساتھ ہم بائبل مقدس میں سے جانے کہ مسیحی زندگی ایکچولی ہے کیا۔ اور میں شکر گزار ہوں سر داؤد شمس کا کہ انہوں نے بڑے محدود وقت میں بڑی جامع باتیں کی ہیں اور
ایمان یہ رکھتا ہوں کہ یہ باتیں خدا کے لوگوں میں ایک گہری جڑ پکڑے گی، اور اگر اس میسج سے، اس پیغام سے چند زندگیاں بچ سکیں اور خدا کے حضور، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں، کیونکہ ہم ہیں تو سبھی مسیحی، لیکن اس بات کو میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے اپنے آپ کو دیکھیے، سمجھیے، جان